बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 11 सितंबर है, बुध का दिन। पहले मैं आपके सामने अहम खबरें खुलासा रख दूं, फिर तफसील से बात करूंगा उसकी। एक तो इमरान खान का बड़ा अहम पैगाम सामने आया। सितंबर प्लान क्या होगा? खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से बाहर हो गया है। अली मीर गड्डापुर के सरप्राइज़ भी सामने आ रहे हैं। दूसरा राउंड भी शुरू हो रहा है। IMF का इनकार और मंजूर पश्तीन को खैबर पख्तूनख्वा में दावत भी दी गई। हुकूमत भी प्लान ABC और सदारती निज़ाम की तरफ जो तैयारी का मामला है, जुडिशल रिफॉर्म्स का मामला है, अदलिया को कंट्रोल करने का मामला, आइन की तरमीम का मामला, ये तफसील से मैं आपके सामने रखता हूँ। ये सिचुएशन है क्या इस वक्त? तहरीक इंसाफ भी खुलकर मैदान आ रही है। नून लीग के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में अब केसेस बनेंगे। टिट फॉर टैट वाला मामला होगा। और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है, आज भी इसमें हंगामा खेज इजलास जारी है। वज़ीर आला ने अपने अरकान को फ्री हैंड दे दिया बिल्कुल। फजल रहमान साहब का किरदार बड़ा अहम हो रहा है और काजी की उम्मीदों पर पानी फेरने की फिर फजल रहमान साहब कोशिश करेंगे। 10 सितंबर पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ, 16 रुकनी कमेटी बनाई, सिक्योरिटी स्टाफ मुअत्तल किया गया, उसके ऊपर तहकीकात हैं। और ख्वाजा आसिफ शहबाज शरीफ को अमेरिका के पाँव पकड़ने का, मनाने का मशवरा दे रहा है। शहबाज शरीफ का दौरा भी है अमेरिका का, और एक बड़े जज के ऊपर हमला भी हुआ, उसकी भी बात करेंगे। सरकारी TV भी पस्तियों की पाताल को छूते हुए खान के रिफाई फलाई मंसूबे पर, यूनिवर्सिटी पर, अब नमल पर हमला कर रहा है। और लकी मरवत में पुलिस का तीसरे दिन भी धरना जारी है। वो मामला भी बड़े अहम हैं। इन तमाम खबरों की अगर मैं आपको तफसील बताऊं तो सबसे पहले मैं अदलिया की जो आइनी तरमीम का हुकूमती मंसूबा है इस वक्त सबसे बड़ा और अहम मामला है। देखो, जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ वो आपने अभी पिछले इंटरव्यू में साहबजादा हामिद साहब का सुन लिया होगा। ये जो जुडिशल पैकेज इस वक्त इतना अहम मामला क्यों बना हुआ है? आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, इस्टेब्लिशमेंट सारे काम छोड़कर तमाम जमातों के साथ ये जो मिलकर जो वारदात करने की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत की सारी मशीनरी, सारी ताकत, खुफिया इदारे, पुलिस, सब के सब इस पर लगाए हुए कि पार्लियामेंट तक पर हमले कर दिए। वजह सिर्फ आइन में तरमीम। ये मामला इतना अहम क्यों है? लोग पूछते हैं कि हुकूमत करना क्या चाहती है। देखिए, अगर एक लाइन में इसका जवाब दूं तो ये आइन और कानून में तब्दीली करना चाहते हैं। वो कानून जो इन्हें महफूज रखे और इनके इक़्तिदार को तवालत दे, आइन में तब्दीली करके, अमेंडमेंट्स करके, तरमीम करके। अब जिसकी जजेस की रिटायरमेंट 65 से 68 साल करें, ताकि काजी साहब जो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, फिर उन्हें अगले 3 साल की मुद्दत में इजाफा मिल जाए और फिर ये अपना इक़्तिदार कंट्रोल कर लें। और जो बकिया इनके साथ जो 4 जजेस हैं, 3 सालों में जो चीफ जस्टिस बन सकते हैं वो ना बने। आइनी तरमीम पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत से चूँकि मुमकिन है, उसके लिए इन्हें 224 लोगों की ज़रूरत है, मेंबरान की। और दूसरा ट्रांसफ़र का मामला, जज को एक अदालत से दूसरी अदालत में, बल्कि एक सूबे से दूसरे सूबे में, अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद के 6 जजेस जिन्होंने खुफिया इदारों की मुदाखलत पर ख़त लिखा, डट के खड़े हैं, फ़ैसले दे रहे हैं, उन्हें उठा के पंजाब से बलोचिस्तान भेज दें। पंजाब के जो जज फैसले कर रहे हैं उन्हें उठा के सिंध भेज दें, ताकि उनके ऊपर कंट्रोल रहे। और सरकारी मुलाजिम तो आपको पता है 2 ही चीज़ों से डरता है, एक तो ट्रांसफ़र से और दूसरा उसकी तरक्की रुकनी हो। इस वक्त जितने भी बड़े बड़े सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे बड़े हो तो पर छोटे, उनकी ज़िंदगी का एक ही ख्वाब है कि मुद्दत मुलाजमत तोसी हो जाए, एक्सटेंशन मिल जाए। पहले उस ओहदे तक पहुँचना होता है, फिर उस ओहदे तक टिकना कैसे, अगले 3 साल इसी पूरी वारदात में पूरा मुल्क तबाह बर्बाद बेशक हो जाए। अब इस वक्त यही काम हो रहा है। इन तमाम बड़े ओहदों पर लोग यही कोशिश कर रहे हैं। और हुकूमत इसके पास जो प्लान बना रही है कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के मातहत किया जाए, इसकी आज़ादी पर कदगन लगाई जाए। ये ख़ास तौर पर बेंच बनाने वाली जो कमेटी है, ये प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट है, उसमें तब्दीली की जाए। लेकिन यहाँ पर देखें, जो सबसे बड़ा जिन जिसे कहा जाए, बड़ा जिन एक पूरे निज़ाम पर छाया हुआ है, उसकी जान एक चिड़िया में, ये वो नजम सेठी वाली चिड़िया नहीं, मैं मुहावरतन चिड़िया कह रहा हूँ, उस चिड़िया में इसकी जान कैद है, और वो है मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला। फ़र्ज़ करें ये आर्मी तरमीम के लिए नंबर पूरे करते हैं, काजी की एक्सटेंशन वाली तरमीम करते हैं, तो उसके बावजूद जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला आएगा वो इनके लिए अजाब बन जाएगा। और ये याद रखें, ये फ़ैसला आएगा 16 सितंबर को, मंसूरी शह वापस आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट वैसे तो देखें दुनिया भर में 70% आइन पे चलती है, 30% सियासी, हिंदुस्तान हो, अमरीका, वहाँ भी यही चलता है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट वाहिद सुप्रीम कोर्ट है जहाँ 100% सियासी मामलात हैं, आइन के बिल्कुल मुखालफत में। और इस बेशर्मी बेगैरती में ये लोग शामिल हैं। अगर सिर्फ ये एक इदारा अदलिया का पाकिस्तान में बाखुदा दुरुस्त हो जाए, यकीन करें सारे मामलात आपको ठीक होते हुए नजर आए। और इस वक्त जो लड़ाई चल रही है निज़ाम की और इमरान खान की, ये जंग है भी बिल्कुल यही, आइन और कानून। खान खुद भी देखे आइन के अंदर रहता है, जो काम करना है, मुज़ाकरात करने हैं, मुज़ाकरात नहीं करने, आइन के अंदर ही है। जायज़ बात खुद भी करनी है और दूसरों की भी जायज़ बात तस्लीम करनी है। मिसाल के तो मंजूर पश्तीन मुतहफ़्फ़िज़ मोहम्मद जो है, उसकी 11 अक्टूबर को जिरगे में उसे बुलाया गया, बाकायदा वज़ीर आला हाउस में। अब 11 अक्टूबर उसकी मुलाकात होगी, वहाँ जिरगा होगा और उनके तमाम मुतालबात को तस्लीम किया जाए। और ये बड़ा अहम मामला है। देखें, मंजूर पश्तीन की जमात बहुत बड़ी ताकत है। अगर ये तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाती है तो खैबर पख्तूनख्वा में फिर इन्हें अगले 50 साल तक कोई नहीं हिला सकता।
تحریک انصاف تو دیکھیں ابھی بھی خم ٹھوک رہی ہے، جلسہ جس طرح لاہور کا اس پہ تو وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. علی مین گنڈا پور بار بار اعلان کر رہا ہے کہ جلسہ ہوگا، وہ خواجہ آصف مذاق کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں 15 دن یاد رکھنا. اب خیبر پختونخوا میں لکی مروت کا بھی بڑا معاملہ ہے، وہ میں آگے چل کے اس پہ بھی بات کرتا ہوں. لیکن ابھی جو مذاکرات کا معاملہ علی مین گنڈا پور کا ہوا، یہ جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے چلی، اب ہو کیا رہا ہے اصل میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑی جو تکلیف تھی ایک تقریر سے تھی. یہ اغوا کرنے میں بھی جو ڈسکشن ہوتی رہی گنڈا پور کے ساتھ وہ یہی تھی کہ اس کا جواب پھر گنڈا پور نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی غیر معینہ مدت تک ایک رکن سے 3 مرتبہ وہ تقاریر، جسے ایک تقریر سے تقریر تھی، وہ بار بار وہاں 3 دفعہ تقاریر دہرائی جا رہی ہیں. اور بار بار یہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ علی مین گنڈا پور کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا اور کیوں کیا. تو اس کا جواب اب خیبر پختونخوا کی اسمبلی دے رہی ہے. آپ ان کی تقاریر سنیں بیٹھ کے ذرا. کل میں نے وہ پچھلے ویلاگ میں بھی تفصیل سے بتایا تھا، لیکن آپ صرف وہ تقاریر سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایک تقریر بند کرنے کے لیے انہوں نے اپنے لیے 10 15 20 تقریریں کروا دیں. اتنے عقل مند ہیں یہ. اب جو چیز تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہیں بھی سمجھنا ہے کہ جو تنقید کر رہے تھے علی مین گنڈا پور پہ کہ یار وہ اتنے شریف کیوں ہے، جواب کیوں نہیں دے رہے، مزاحمت کیوں نہیں کر رہے، تو دیکھیں اس کی بڑی اہم وجہ تھی. ایک تو انہیں عمران خان نے منع کیا ہوتا، اور یہ بات اب کھل کے سامنے آ گئی ہے. اور علی مین گنڈا پور عمران خان کی ہدایت پر چل رہا تھا. یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کا معاملہ تھا 6 لوگوں کا، یہ بھی عمران خان کی ہدایت پہ ہو رہا تھا. اب جو بات چیت کا حکم عمران خان نے دیا تھا، اب وہی عمران خان نے حکم دیا کہ اب بات چیت نہیں ہوگی. تو اب جو لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان مذاکرات کر کیوں رہے ہیں، یہ سارے ٹی وی چینلز پہ ان کا یہی سب سے بڑا ایشو چلتا ہے. تو دیکھیں عمران خان ایک ڈیموکریٹ ہے، ایک سیاسی بندہ ہے، اور سیاسی مراحل میں ہمیشہ بات چیت سے معاملات ہیں. دینی اعتبار ہو، آپ صلح حدیبیہ دیکھ لیں، یہودیوں کے ساتھ بات چیت ہوئی. دنیاوی اعتبار سے آپ نے دیکھنا ہے جنگ عظیم کو دیکھ لیں، نہیں تو امریکہ بھی 127 ممالک کے ساتھ، یہ ابھی 2 سال پرانی بات ہے. افغانستان پہ چڑھا، 20 سال لڑتے رہے وہاں، اور پھر معاملات کیسے ختم ہوئے؟ دوحہ میں مذاکرات سے. تو جنگ عظیم ہو، یہ سارے معاملات آخر میں ٹیبل پر ہی ختم ہوتے ہیں. اور خان یہ جانتا ہے، ایک ڈیموکریٹ ہونے کے ناطے وہ طاقت کے زور پر یقین نہیں رکھتا. اور عمران خان ویسے بھی اینٹی وار ہے. وہ کہتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے حل کے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے اسرائیل، کوئی بھی ہو، آپ نے بات چیت کرنی ہے. اب معاملہ صرف یہ ہے کہ 2-2.5 سال کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے نہیں تسلیم کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ آج تمام جماعتیں، تمام نظام جو ان کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا تھا، آج پاکستان کی ایک صوبائی اسمبلی کا ایک ممبر ایم پی اے ممبر آف پنجاب پروویژنل اسمبلی، وہ دیکھیں کھڑا ہو کے وہ باتیں کر رہے جو 70 سال میں آپ سوچ نہیں سکتے تھے. تو یہی انقلاب ہے، یہ سسٹم کی تبدیلی ہے. اس سے بڑی تبدیلی اور کیا ہو کہ ایک وزیر اعلیٰ صوبے کا لاکھوں کے جلسے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے آپ اپنا ادارہ ٹھیک کریں. معافی منگوانے کی یہ کوشش کر، وہ کہہ رہا ہے معافی آپ مانگیں. انہوں نے معافی عمران خان سے منگوانے کی کوشش کیا، انہوں نے مانی. تحریک انصاف نے معافی مانگی، کیا وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی؟ صوبائی اسمبلیوں میں جو قرارداد پیش ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین سے جنہوں نے غداری کی ان پر آرٹیکل 6 لگائے ان افسران پہ. کیا آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ 3 سال پہلے آپ کبھی کسی اسمبلی کی اتنی جرت ہوگی وہ یہ بات کریں گے؟ تو اس سے بڑی تو دیکھیں اب شرمندگی کا معاملہ بھی یہ ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. عمران خان پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے رہنما ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی ہے. تو یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے. اور عمران خان کی اسٹریٹجی کو جیسے سمجھ نہ آ رہی ہو، میں آپ کو بڑی آسان الفاظ میں سمجھاؤں. 1992 کا ورلڈ کپ کا ایک دفعہ آخری میچ دیکھ لیں بیٹھ کے، 8ویں اوور سے لے کے 33 اوور تک، ہمیں تو یاد ہے یہ جو 25 اوور تھے عمران خان نے اننگز پوری سلو کر دی. دیکھنے والے کہتے ہو یہ تو 120 بھی نہیں کراس کریں گے. ہوا کیا؟ خان نے وہ بنیاد رکھی جس کے بعد نیچے آگے مارداڑ ہوئی اور ورلڈ کپ پاکستان کے حصے میں آیا. تو انشاءاللہ یہ جیت بھی خان کی ہے. یہ جو پاکستان کپ ہے یہ انشاءاللہ خان کے حصے میں ہی آنا ہے. تشویشناک باتیں جو آپ کو علیمہ خانم کی صورت میں سمجھ نظر آتی ہے، جیسے آج بھی انہوں نے کہا کہ مصر کے صدر سابق جو مرسی ہو وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ عمران خان کی جو زندگی ہے یہ خان کا ایک کاؤنٹر اٹیک ہے. خان کی زندگی کو خدشات 100% درست ہے، اور یہ علیمہ خانم صاحبہ کو، عمران خان کو یہ خفیہ رپورٹس پہنچائی جاتی ہیں، ان کے منصوبے بتائے جاتے ہیں. دیکھیں خان کے چاہنے والے، محبت کرنے والے بخدا اداروں میں موجود ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. یہ ورنہ جتنی وارداتیں آپ کے سامنے، عوام کے سامنے آتی رہتی، یہ وہی ہمدرد لوگ ہیں جو ان خدشات کا اظہار کرتے ہیں. اور پھر یہ علیمہ خانم کے ذریعے، میرے ذریعے، اس کے ذریعے، سب کے ذریعے آپ کے تک پہنچتی ہیں، قوم الرٹ ہوتی ہے. یہ ان منصوبوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ان کا ایسا مطلب نہیں کہ ان کا ایسا منصوبہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں زندگی تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. ان لوگوں کے پاس میں ہو تو ایک دن بھی خان کو نہ جینے دیں. یہ تمام منصوبے جب آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، ایک میڈیا پر ایک سنسیشن کریٹ ہوتی ہے، تو یہ پھر اپنی سازشوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوتے ہیں. اب ان کے پاس پلان جو ہے ABC ان کی اگر میں بات کروں، دیکھیں نا مجبور کیا کر رہے ہیں. ایک تو سیاسی جماعتوں میں جو مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ ہیں وہ ان کے ترمیم کے معاملے پر بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. محمد علی درانی صاحب سے بات ہوئی تھی، وہ فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ان کی، اور مولانا نے صاف صاف کہا کہ میں نے کوئی سیاسی خودکشی نہیں کرنی،
اپنا ووٹ بینک تباہ نہیں کرنا, کے پی میں سیاست ختم نہیں کرنی, میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا. اب جو ہوگا وہ تو خیر مولانا کا سامنے آ جائے گا. دوسرا ان کی مشکلات میں جو بہت بڑا اضافہ وہ معیشت ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ معاشی استحکام, سیاسی استحکام, سیاسی استحکام, معاشی استحکام, یہ سارا آپ جانتے ہیں. اب دنیا بھی اعتماد نہیں کر رہی, اعتبار نہیں کر رہی, تو انہوں نے جو اپنا پلان اے, بی اور سی رکھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا ڈپینڈ کرتا ہے, انحصار کرتا ہے معیشت پہ. کیونکہ ابھی تو ہاتھوں کی جو لگائی ہیں انہوں نے دانتوں سے کھول نہیں پڑ رہی ہیں. مثال کے طور پر ابھی آپ دیکھ لیں ان کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ بنا وہ ایران کی جو گیس پائپ لائن ہے. گیس پائپ لائن منصوبہ ہے, اب انہوں نے وہ پورا نہیں کیا. وہ ہرجانے کا کیس 18 ارب ڈالر کا, ذرا رقم سوچ لیں, 18 ارب ڈالر. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 18 ملین ڈالر نہیں, ہم 18 ارب کہاں سے دیں گے. تو اب امریکہ کا جو شہباز شریف کا رواں میں اس دورہ ہے اس مہینے میں, وہاں ان کی کوشش ہے کہ امریکہ کی منت ترلا کریں کہ ہمیں گیس پائپ لائن بچھانے دیں, اور وہ کبھی بھی نہیں دیں گے. اب دوسرا آئی ایم ایف کے ساتھ پیسوں پر امریکہ کی مدد کی, امریکہ ہماری مدد کر دیں کسی طرح, لیکن ان کے آ رہے ہیں الیکشن, انہیں کوئی دلچسپی نہیں فی الحال اس میں. تو آئی ایم ایف ان کو پیسے بھی اس لیے نہیں دے رہا. اب آئی ایم ایف اوپر سے بلکہ اوپر دباؤ بڑھا رہا ہے, نئی نئی شرائط لگا رہا ہے. ابھی ان کی نئی شرط جو آ گئی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون والی, انہوں نے کہا جو سبسڈیز آپ دے رہے ہیں اور وہ چاروں صوبوں کو پک کر رہے ہیں. یہاں خیبر پختونخوا میں یاد رکھے تحریک انصاف کی حکومت ہے, عمران خان نے ایکسپورٹ زون پر ٹیکس کی چھوٹ دی تھی. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ چھوٹ اب ختم کریں, یعنی پاکستان کی جو مصنوعات پاکستان سے باہر جاتی ہیں, ایکسپورٹ زونز جو بنے ہوئے ہیں وہاں ٹیکس کی چھوٹ وہ ختم کریں, یعنی پاکستان کی ایکسپورٹ کو بالکل ختم کر دیں. مصنوعات آپ کی ہونی ہی نہیں چاہیے. آپ ٹوٹل امپورٹ بیس اکانومی جو اسحاق ڈار کرتا رہا پہلے, وہی واردات کریں. خیبر پختونخوا نے انکار کر دیا. اب خیبر پختونخوا کی حکومت نے صرف یہ انکار نہیں کیا بلکہ انہوں نے اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دا. وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں جو بیرسٹر گور نے کہا. اب ان کا جو اگلا مرحلہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں اب صوبائی حکومت خیبر پختونخوا شامل نہیں ہونا چاہتی. یہ بہت بڑا ایشو بن گیا. اب یہ جلسے کی اجازت کا معاملہ بھی تھا. پھر اوپر سے ابھی دیکھیں ڈاکٹر محیط پیرزادہ کی بھی ایک ٹویٹ میری نظر سے گزری, میں نے ریسرچ کی, پوچھا لوگوں سے کہ اسٹیبلشمنٹ فارمولہ لا رہی ہے اس پارلیمانی نظام سے. جانشین کا پلان سی ہے, آخری پلان, کہ خان کی طاقت چونکہ عوام کی طاقت ہے. عوام کی طاقت آتی ہے ممبران پہ, ایم پی اے, ایم این اے جو ووٹ لے کر آتے ہیں, انہیں عوام چن کر بھیجتی ہے اسمبلی میں, وہ آ کے وزیر اعظم کو چنتے ہیں. پارلیمانی نظام. اب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ ہے ہمارے پاس, جو چوری ہو اس کے اوپر لڑتے ہیں, واپس کریں ہمیں. اب وہ سوچیں اس معاملے کو بدل دیں, صدارتی انتخابات کرائیں, پرویز مشرف کی طرح ریفرینڈم کروائیں, جیسے مصر میں جنرل عبدالفتاح سیسی نے کروایا, کم یونگ شمالی کوریا میں کرواتا ہے, پوٹن جو ہے وہ رشیا میں, روس میں کرواتا ہے. یہ کہتے ہیں ایسے ہی انتخابات کروائیں, نہ کوئی پوچھنے والا ہو, نہ کوئی بتانے والا ہو, نہ کوئی فارم 45 ہو, نہ کوئی شہباز شریف نواز شریف کی بلیک میلنگ ہو, نہ عوام کے مینڈیٹ کا مسئلہ کہ چوری ہو گیا, چھن گیا. ہم سارے معاملے کو ہی صدارتی نظام کی طرف لے جاتے ہیں. ون مین پاور ہو, لوگ اپنا اپنا کام کریں, خود ہی ہم کاٹیں, خود ہی ہم کھائیں, کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اور تبدیلی ہونے سے پہلے ہی ہم اس نظام کو بدل دیں. انہیں لگتا ہے کہ وہ خان کے آنے سے پہلے ایک کوشش یہ بھی کر کے دیکھ لیں. مارشل لا تو لگا نہیں سکتے. اب مسئلہ یہ کہ آئی ایم ایف میں وہ پیسے نہیں دے رہا, ملک میں استحکام نہیں ہے, اور بات ہو رہی ہے سیاسی استحکام کی, تو وہ کہاں سے آئے گا. تو یہ سوچ لیں صدارتی نظام کا ایک نیا فارمولہ لیں. ریٹائرڈ جرنیل بہت سارے ہیں, جنرل عائل شریف کا نام ڈاکٹر محیط نے بھی سوچا, میں نے بھی پوچھا کہ اس کی وجہ عرب دنیا میں ان کے تعلقات, اور وہ کہہ رہے اس نظام میں بڑے مفید ہوں گے, شاید کچھ پیسے وہاں سے مل جائیں. اور ویسے بھی دیکھیں اداروں میں اس وقت میں دیکھ رہا تھا ریٹائرڈ حاضر ڈیوٹی اس وقت پاک فوج کے افسران جو ہے وہ چاہے وہ نسٹ یونیورسٹی ہو, کیڈٹ کالج ہو, وابڈا ہو, فوجی فاؤنڈیشن ہو, سی ڈی اے ہو, عسکری بینک ہو, نادرا ہو, پی آئی اے ہو, سی پیک ہو, اسپارکو ہو, بلکہ دنیا میں جو سفیر آپ دیکھ لیں اس میں بڑی تعداد میں ریٹائرڈ افسران اس میں ہیں. تو اب تو خیر حاضر ڈیوٹی بھی آ گیا. ابھی چیئرمین پبلک سروس کمیشن کے لیے جو عہدہ نومبر سے خالی ہوا اس کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے کہ جنرل صاحب جب ریٹائر ہوں گے تو 2 مہینے بعد ان کی وہاں پوسٹنگ اس میں لگایا جائے گا. تو اس وقت تک کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیں گے. نادرا میں جو ابھی لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں منیر افسر صاحب, ان کو چیئرمین نادرا کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ, کیونکہ وہ وہاں سے کہہ رہے ہیں جی وجہ یہ تھی کہ جنرل باجوہ کا چونکہ وہاں سے ڈاٹا لیک ہوا, آرمی چیف کا بھی لیک ہوا, تو نیشنل سیکورٹی کے نام پہ حاضر سروس فوج کے افسر کو تعینات کرنا ہے. اور پاکستان کا قانون چونکہ نگران حکومت نے قانون بنایا, حالانکہ وہ قانون سازی نہیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا جی قانون سازی کی ہے, چیئرمین نادرا بنایا. وہ خاتون ایک کیس لے کے گئیں, ان کو ہٹایا, لیکن 2 رکنی بینچ نے دوبارہ بحال کر دیا. اب ان کے پاس دوسرا جو بڑا مسئلہ جو تھا وہ ہے خیبر پختونخوا کے حالات, جو میں نے پہلے بتایا کہ وہ آئی ایم ایف کے معاملے پر نہیں ہے, اور جو وہاں پہ قانون کے بدامنی کے حالات ہیں. لکی مروت مثلا ڈی پی او, آر پی او, ڈپٹی کمشنر, یہ اس پولیس کے احتجاج میں شامل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دہشت گردوں سے برآمد ہوا اسلحہ, موٹر سائیکلیں, ان کی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بعد میں ملٹری انٹیلیجنس یا آئی ایس آئی کے پاس سے نکلتی ہیں. اس پر پولیس نے احتجاج کیا کہ ہم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے دہشت گردوں سے لڑتے ہیں, اور ان کے رابطے جو ہیں وہ بعد میں ان سے جا نکلتے ہیں, یہ ان کو آ کے چھڑا کے لے جاتے ہیں. تو یہ ایک احساس محرومی ہے, ایک صوبوں میں جب آ جائے تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں.
آپ بلوچستان کے حالات دیکھیں، وہاں سے سونا نکل رہا ہے، ریکوڈک کا گیس نکل رہی ہے وہاں سے، اپنے ہی علاقے سے نکلی ہوئی گیس وہاں لوگ استعمال نہیں کر سکتے، لکڑیاں ڈھونڈ کے وہ اپنے چولہا جلاتے ہیں، ان کا سونا وہاں سے نکل کر پاکستان کے طاقتور لوگوں کے بینکوں میں جمع ہوتا ہے، ان کے سرے محل بنتے ہیں، جاتی عمرہ بنتے ہیں، ایمن فیلڈ بنتے ہیں، پراپرٹیاں آسٹریلیا کے جزیرے وغیرہ جو آپ نے سنے ہیں، تو وہاں لوگوں میں نہ روٹی ہے نہ سکول ہے، تو یہ احساس محرومی ہے آج، اور پھر اوپر سے انتقام، جس کا جواب آج بیرسٹر گور نے دیا ہے کہ تحریک انصاف کی خواتین پر پرچے اب کر رہے ہیں، سمابیہ طاہر پر پرچہ ہوا، تو اب جو نون لیگ کی خواتین ہیں خیبر پختونخوا سے آئیں، وہاں پر کہہ رہے ہیں ہماری حکومت ہے، ہم ان پر پرچے کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتا ہے نا کہ گنڈا پور اٹک کا پل کراس کر کے دکھائے، تو پھر خیبر پختونخوا کو بھی ہم آرڈر کر رہے ہیں کہ کوئی وفاقی وزیر ان کا ہمیں بھی 300 کلومیٹر اپنے علاقے سے نکل کر دکھائے۔ تو پھر یہ وہی معاملہ جس کی طرف بار بار اشارہ کیا ہے کہ یہ نہ کریں کام۔ بلوچستان میں ڈاکٹر ماہرنگ آواز اٹھاتی تھی، یہاں منظور پشتین اٹھاتا تھا، انہیں غدار وطن ڈکلیئر کر کے پرچے کرتے تھے۔ تو یہ سارے احساس محرومی ختم کرنی ہوگی، ان کے مطالبات تسلیم کرنے ہوں گے، کیونکہ انہیں سمجھ یہ نہیں آتی کہ چیف جسٹس ہو، آرمی چیف ہوں، الیکشن کمشنر ہوں، ڈی جی آئی سے سارے عہدے جب ایک طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ایک گلی محلے کا عام سا بندہ اٹھ کے ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے پاس وہی طاقت کے پارلیمنٹ میں وہ قانون بنا رہا ہے، آئین بنا رہا ہے، تو پھر بے چینی ہوتی ہے کہ اس کی اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، پھر اسے روندنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ وہی چل رہا ہے، لیکن یہ ان کے مقابلے میں عام آدمی نہیں کھڑا، عمران خان کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 24 کروڑ عوام کھڑی ہے، اس لیے مشکل ہو رہی ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔